नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपने सवालात भेजना चाहें, हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com उर्दू ज़ुबान में अपना सवाल लिख भेजिए। इंशाअल्लाह इसका जवाब मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है कराची से नज़ीर हुसैन साहब ने। आप सवाल पूछते हैं, हमारे पड़ोस में एक लड़की का निकाह हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई कि खामद ने उसे तलाक दे दी। तलाक के 20 दिन बाद उस लड़की के वालिदैन ने उसका निकाह अपने एक रिश्तेदार के लड़के से कर दिया। इसकी इद्दत भी नहीं गुजरने दी। क्या इस तरह निकाह करना दुरुस्त था? जवाब देकर शुक्रिया का मौका दें। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। देखिए, इस हवाले से ये वजाहत समझ लें कि अगर किसी लड़की का निकाह हुआ, अभी रुखसती नहीं हुई और न ही लड़की और लड़के को ऐसी जगह मुयस्सर हुई है कि अगर वो आपस में मिलना चाहते, हम बिस्तरी करना चाहते, तो उनको कोई माने और रोक टोक न थी। अगर रुखसती भी नहीं हुई और अलग से इनको जगह भी मुयस्सर नहीं हुई, जिसे शरीयत मुताहरा में खलवत सहीहा कहा जाता है, और लड़के ने उस लड़की को तलाक दे दी, यानी रुखसती से कबल अगर लड़का लड़की को तलाक दे दे तो और उस लड़की पर इद्दत वाजिब नहीं होती। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 49, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुमिनात सुम्मा तल्लक़्तुमुहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो और रुखसती से पहले उनको तलाक दे दो, तो तुम्हारे लिए उन पर कोई इद्दत नहीं कि जो उन पर गुजारना लाजिम हो। तो आपके जो महल्ले में वाक़या हुआ है, ये बिल्कुल शरीयत के मुताबिक हुआ है। चूँकि उस लड़की की रुखसती नहीं हुई थी, इसलिए तलाक देने से उस पर इद्दत नहीं होगी। दूसरी जगह फ़ौरन निकाह करना चाहे तो कर सकती है, और इसने तो 20 दिन बाद निकाह किया है, लिहाजा बिलाशुबह दुरुस्त है। मोहम्मद अहमद साहब रहीम यार खान से आप सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब ज़कात के हवाले से 2 मसले पूछते हैं। नंबर 1, घर में इस्तेमाल की चीज़ें मसलन गाड़ी, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, अलमारियाँ वगैरह, क्या इन पर ज़कात होती है या नहीं? और दूसरा सवाल पूछते हैं कि मेरा एक मकान है जो मैंने किराया पर दिया हुआ है, इस पर ज़कात है या नहीं? अगर है तो कीमत ख़रीद पर या मौजूदा कीमत पर? और वो मकान वैसे मैंने ज़ाती रिहाइश के लिए रखा हुआ है कि बाद में इस पर ज़ाती रिहाइश रखूँगा। आपके सवालात के जवाबात भी तरतीब ये हैं। देखिए, जहाँ तक घर में इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, मसलन गाड़ी है, रेफ्रिजरेटर है और फर्नीचर है, अलमारियाँ हैं, इन पर ज़कात नहीं होती। और जहाँ तक दूसरा सवाल है कि आपका मकान है और आपके ने उसको रिहाइश के लिए मुतय्यन किया हुआ है, लेकिन फिल वक्त आपने उसे किराए पर दिया हुआ है, तो इसका हुक्म यह है कि ऐसे मकान की मालियत पर तो ज़कात नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस मकान को चूँकि किराया पर दिया हुआ है, तो जो इससे किराया आता है, इस किराए की रकम को आप अपने कुल माल में जमा कर लेंगे। बाकी जो आपका माल है, उसमें जिस हिसाब से साल बाद आप ज़कात जिस तारीख को निकालते हैं, उसी हिसाब से आप इस रकम को कुल रकम में शामिल करके उसकी भी ज़कात अदा करेंगे। तो ज़कात माल की, इस मकान की मालियत पर नहीं है, बल्कि ज़कात इस मकान को किराया पर देने की सूरत में जो हासिल होने वाला किराया है उस पर है। अगला सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद जमील साहब ने कराची से। आप सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, मौज़ू पर मसा के मुतालिक मेरे चंद सवालात हैं, बराए मेहरबानी इनके जवाब देकर ममनून फरमाएं। पहला सवाल पूछते हैं, क्या ऊनी सूती जुराबों पर मसा करना जायज़ है या नहीं? देखिए, ऊनी सूती जुराबों पर मसा करना जायज़ नहीं है। मसा अगर किया जाए तो मौज़ों पर किया जाए। चमड़ों के मौज़े हों, उन पर मसा करना जायज़ है और उस पर मुस्तकिल अहादीस मौजूद हैं।
اور اگر کوئی شخص جرابوں پر مسح کرنا چاہے تو فقہائے کرام نے موضوع کی روایات کو دیکھتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شرائط موضع کی ہیں، جو خصوصیات موضع کی ہیں، اگر وہ خصوصیات کسی جراب میں پائی جاتی ہیں تو اس جراب پر مسح کرنا جائز ہوگا، اور وہ جراب ایسی جراب ہوگی جس میں 3 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ جراب اتنی موٹی ہو کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو پانی چھن کر پاؤں پر نہ پڑے۔ نمبر 2، وہ جراب اتنی موٹی ہو، اتنی دبیز ہو کہ اس کو پہن کر اگر کوئی شخص 3 میل کی مسافت چلے تو وہ جراب پھٹے نہیں۔ اور نمبر 3، وہ جراب ایسی ہو کہ اپنی موٹائی کے بنا پر آپ اس کو پہنے تو پنڈلی کے ساتھ چپکے۔ اس جراب کو اگر کوئی شخص اس طرح پہنے، اتنی وہ ڈھیلی ڈھالی ہو کہ آپ اس کو باندھنا پڑے کسی ربڑ وغیرہ کے ساتھ، تو ایسی جراب پر مسح جائز نہ ہوگا۔ اپنی موٹائی کے بنا پر وہ آپ کے پنڈلی کے ساتھ چپکے، نیچے نہ گرے، تو ایسی جراب پر مسح جائز ہوگا۔ تو اصل حکم موضوع پر مسح کا ہے، لیکن موضوع پر مسح کی جو خصوصیات ہیں اس موضع کی، وہ خصوصیات چونکہ اس قسم کی جراب میں پائی جا رہی ہے جس میں یہ 3 شرائط ہیں، تو اس قسم کی جراب پر مسح جائز ہے، اور فقہائے کرام نے اس کی صراحت کی ہے۔ باقی اونی سوتی جرابوں پر مسح کرنا، نائلون وغیرہ کی جرابوں پر مسح کرنا، یہ کسی امام کے نزدیک جائز نہیں۔ اگر کسی شخص نے ان جرابوں پر مسح کیا ہوا ہے تو اس کے پیچھے نماز درست نہیں، اور کوئی شخص خود ان قسم کی جرابوں پر مسح کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ موضوع پر مسح کی مدت کتنی ہے اور کب شروع ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص مقیم ہے تو موضوع پر مسح کی کل مدت 24 گھنٹے یعنی 1 کامل دن رات ہے، اور اگر کوئی شخص مسافر ہے تو موضوع پر مسح کی مدت 3 دن 3 رات یعنی 72 آورز ہیں۔ اور یہ مدت شروع کب ہوتی ہے؟ یہ مدت اس وقت شروع ہوگی، مثلا آپ نے صبح وضو کیا، وضو کر کے آپ نے موزے پہن لیے، اور آپ کا وضو مثلا 8 بجے ٹوٹا۔ جس وقت انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، موزہ پر مسح کی مدت اس وقت سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ کا وضو ٹوٹا تھا 8 بجے، تو موزوں پر مسح کی مدت 8 بجے سے سٹارٹ ہو گئی۔ اب آپ نے موزے پہنے رکھے، اگلے دن صبح 8 بجے آپ باوضو تھے، 8 بجتے ہی آپ کے موزوں کا مسح یہ باطل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اگر باقی وضو بھی کیا ہوا ہے، اپنے موزے اتاریے، صرف اپنے پاؤں دھو کر آپ دوبارہ اپنے موزے پہن لیں تو آپ کا وضو اب کامل سمجھا جائے گا۔ تو یہ موضوع پر مسح کی مدت اور مدت شروع ہونے کا وقت آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ نمبر 3 سوال آپ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک پاؤں کا موزہ اتار دے تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی شخص نے وضو کر کے موزے پہنے تھے، بعد میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے ان موزوں پر مسح کیے رکھا، اب اگر وہ شخص اپنا ایک موزہ اتار دیتا ہے تو اب اس کا دونوں موزوں کا مسح باطل ہو جائے گا۔ اب وہ دونوں موزے اتارے، دوبارہ پاؤں دھوئے اور دوبارہ پاؤں دھو کر وہ اپنے موزے پہن لے۔ چوتھا اور آخری سوال آپ کرتے ہیں کہ مسح کا طریقہ کیا ہے؟ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ موزے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھگو لیں۔ مستحب تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی ساری انگلیاں، پورے انگلیاں اور اپنی ہتھیلی، ان کے ساتھ مثلا آپ کا یہ دایاں پاؤں ہے، آپ نے اپنا ہاتھ بھگویا، پاؤں کی انگلیوں سے شروع کیا اور اپنے ہاتھ کو آپ اوپر پنڈلی کی جانب کھینچتے چلے آئے۔ دایاں ہاتھ اپنے دائیں موزے پر رکھیں، بایاں ہاتھ اپنے بائیں موزے پر رکھیں، اور اپنے پاؤں کی پشت انگلیوں سے شروع کریں اور آپ پنڈلی کی جانب کھینچتے چلے آئیں۔ اس طرح آپ کے موزوں پر مسح ہو جائے گا۔ تو آپ کے 4 سوالات تھے جن کے ہم نے مختصراً جواب عرض کر دیے۔ ظہور احمد صاحب سرگودا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میری بچی پیدا ہوئی ہے، میں اس کا نام عائزہ رکھنا چاہتا ہوں، کیا یہ نام درست ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے، میں اس کی وضاحت عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ بچی کا نام عائزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 2 طرح سے عائزہ لکھا جا سکتا ہے، ایک زال کے ساتھ عائزہ اور ایک زے کے ساتھ عائزہ۔
जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़ाल के साथ आयज़ा के माना का, तो ये आज़ा या उज़ू से है जिसका माना पनाह चाहना है। आयज़ा का माना होगा ऐसी खातून जो अल्लाह ताला की पनाह चाहती है, अल्लाह ताला की पनाह में आना चाहती है, अल्लाह ताला की हिफाजत में आना चाहती है। तो ज़ाल के साथ अगर किसी बच्ची का नाम रखा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है, अच्छा नाम है, रखा जा सकता है। और दूसरी जो बात वो ये कि अगर इसको जे के साथ पढ़ा जाए आयज़ा, तो इसका माना होता है अफलसा, यानी मुफलिस हो जाना, गरीब हो जाना, मोहताज हो जाना। तो नाम रखा जा सकता है लेकिन जे के साथ ना रखें बल्कि ज़ाल के साथ रखें तो बिल्कुल दुरुस्त है, माना भी दुरुस्त है और ऐसा नाम रखना बिल्कुल जायज़ होगा। मोहम्मद आबिद साहब गुजरांवाला से आप सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब आज हमारे इमाम ने नमाज फ़जर पढ़ाते हुए सजदा सहव किया, बाद में मालूम हुआ कि सजदा सहव वाजिब होने का कोई सबब नहीं पाया जाता था, इमाम साहब ने गलती से सजदा सहव किया, क्या नमाज दोहराई जाए या नमाज हमारी हो गई? रद्दुल मुख्तार में अल्लामा मोहम्मद अमीन इब्न आबिदीन शामी रहमहुल्लाह ने यही मसला जो आपने बयान फरमाया है इसी को लिखा। आप फरमाते हैं ला तुफसद व बिही युफ्ता, एक शख्स ऐसा है कि नमाज में उससे कोई गलती नहीं हुई जिससे सजदा सहव वाजिब हो, लेकिन उसने सजदा सहव कर लिया ये समझ कर कि मुझ पर सजदा सहव वाजिब था। फरमाते ला तुफसद, इस शख्स की नमाज फासिद नहीं होती, वह भी युफ्ता, और फतवा भी इसी बात पर है। तो इमाम साहब की नमाज फासिद नहीं हुई और आपने उनके पीछे नमाज पढ़ी है तो आपकी नमाज भी फासिद नहीं हुई, नमाज बरल हो गई है। मोहम्मद अली साहब कश्मीर से आप सवाल करते हैं कि मैं ज़ुहर की सुन्नतों की अदायगी के दौरान पहली रकत में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया, क्या सजदा साहब लाजिम नहीं क्या सजदा साहब तो लाजिम नहीं आया? देखिए, बिस्मिल्लाह पढ़ना मसनून है, आपने अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो सुन्नत तर्क हुई है, तो सजदा साहब इससे बरल लाजिम नहीं आया, नमाज हो गई है। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब इंग्लैंड से आप सवाल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फ़ज़ल और एहसान है। गर्दन का मसा करना कैसा है? क्या गर्दन के मसा की कोई दलील है? अगर है तो रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी हाँ, गर्दन के मसा की रिवायात मौजूद हैं। मैं आपकी खिदमत में फ़िल वक्त दो रिवायात पढ़ देता हूँ। जहाँ तक गर्दन के मसा की हैसियत का ताल्लुक़ है तो फ़ुक़हा किराम ने रिवायात को देखते हुए गर्दन के मसा को मुस्तहब करार दिया है। इसके दलाइल में मैं दो हदीसें अर्ज़ करना चाहूँगा। तलख़ीसुल हबीर हदीस नंबर 98, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवज़्ज़ा व मसह बियदैहि अला उनुक़िही वुक़ियल गुल्ल यौमल क़ियामा। फरमाते हैं कि जो शख्स वज़ू करते हुए अपने हाथों के ज़रिए अपनी गर्दन का मसा करता है तो क़यामत के दिन इस शख्स को तोक पहनाए जाने से महफूज कर लिया जाएगा। अबुल हुसैन बिन फारिस रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के मुतालिक इसी जगह पर इरशाद फरमाते हैं, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने लिखा कि अबुल हुसैन बिन फारिस रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि यह हदीस इंशाअल्लाह सही है। दूसरी हदीस इमाम अबू नुएम अस्बहानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अखबार अस्बहान हदीस नंबर 40,488 आपने उसमें लिखा, फरमाते हैं कि मन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवज़्ज़ा व मसह उनुक़हु लम युग़ल्ला बिल अग़लाल यौमल क़ियामा। जो बंदा वज़ू करे और वज़ू करते हुए अपनी गर्दन का मसा करे तो क़यामत के दिन इस शख्स को तौक पहनाए जाने से बचा लिया जाएगा। यहाँ एक बात वजाहत में करना चाहूँगा। तोहफ़तुल मोहताज फ़ी शरह मिनहाज में शेख मंसूर सब्द शेख तबलावी अशाफ़ी रहमहुल्लाह आपने फरमाया है कि मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने इस हदीस मुबारक जो कि गर्दन के मसा के मुतालिक है, इसके मुतालिक फरमाते हैं कि इसके कई तुरुक और कई शवाहिद हैं और उन तमाम तुरुक और तमाम शवाहिद के पेश नज़र ये हदीस हसन दर्जा को पहुँचती है। तो ये दो हदीसें हैं, आप इनको जहन में रख लीजिए। बाकी एक बात जहन में रखें कि गर्दन का मसा आपने अपने हाथों की पुश्त के साथ गर्दन का मसा करना है, गले का मसा करना बिदअत है और गर्दन का मसा करना
یہ مستحب ہے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے ساجد خان صاحب نے انڈیا سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھیں یا نہیں؟ وضاحت سے جواب دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے نماز سری ہو یعنی جس میں امام آہستہ قرات کرتا ہے، چاہے نماز جہری ہو جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، ہر صورت میں امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھیں گے تو سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد والی صورت بھی نہیں پڑھیں گے۔ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، امام کے پیچھے خاموش رہنا ضروری ہے۔ امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات شمار ہوتی ہے۔ اس پر مفصل آپ نے کلام دیکھنا ہو تو استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی فائل مرتب کرتا ہے ترک قرات خلف الامام۔ آپ اس فائل کا مطالعہ فرمائیں۔ بحمد اللہ تعالی وافی شافی دلائل سے استاذ محترم نے اس مسئلہ کو اجاگر کیا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.ahnafmedia.com پر یہ فائل موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سر دست میں دو دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القرات اس میں حدیث نمبر 255 پر ارشاد فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرات کی تو صحابہ نے بھی پیچھے قرات کی۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات اور صحابہ کی قرات آپس میں خلط ہو گئی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو اس وقت خاموش رہو اور قرآن کریم کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَهَذِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، یہ جو آیت نازل ہوئی یہ آیت فرض نمازوں میں نازل ہوئی۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر فرض نماز ہے جس میں امام پڑھ رہا ہے آگے اور مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام جب قرآن شریف پڑھے گا، قرات کرے گا، سورۃ الفاتحہ بھی قرات ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت بھی قرات ہے، امام نے دونوں چیزیں پڑھنی ہیں اور مقتدی پیچھے خاموش رہے گا۔ مقتدی نے اگر امام کی آواز آ رہی ہو تو سننا ہے اور اگر امام کی آواز نہ آ رہی ہو تو خاموش رہنا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، نہ سورۃ الفاتحہ اور نہ ہی سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت۔ دوسری دلیل سمجھ لیں، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس پر امام نووی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب التشہد فی الصلاۃ کا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھا۔ اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو کوئی بندہ تم میں سے تمہیں نماز پڑھائے، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم لوگ خاموش رہو۔ اس حدیث مبارک اور صحیح حدیث ہے، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام کا وظیفہ یہ قرات کرنا ہے اور مقتدی کا وظیفہ خاموش رہنا ہے۔ اور تیسری دلیل سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام کی اقتداء کی جائے۔ امام جب اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور امام جب قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور امام جب غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ یہ تین دلیلیں سر دست ہم نے پیش کر دی ہیں۔ مفصل گفتگو دیکھنی ہو تو استاذ محترم کی فائل ترک قرات خلف الامام میں دیکھی جا سکتی ہے۔ محمد رضوان صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب الحمدللہ مجھے روزانہ ایک منزل قرآن کریم تلاوت کرنے کی توفیق ملی ہے، لیکن ایک جگہ بیٹھ کر تلاوت کرنے سے میرے پیر سن ہو جاتے ہیں، اگر میں چلتے ہوئے تلاوت کروں تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ جی بالکل درست ہے، آپ چلتے پھرتے بھی تلاوت کر سکتے ہیں، جتنی دیر بیٹھ کر تلاوت کی جا سکتی ہے تو بیٹھ کر کریں، اور جب آپ دیکھیں کہ آپ میں تھکاوٹ زیادہ ہو چکی ہے اور آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ چلتے پھرتے بھی قرات کریں تو بالکل درست ہے۔ محمد اطہر صاحب بھیرا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے وضو کرنے سے پہلے موزے پہنے جبکہ وہ وضو کی حالت میں نہیں تھا،
بعد میں اس نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا اور اس سے نماز پڑھی، کیا اس طرح کرنا درست تھا؟ اور کیا اس طرح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ دیکھیے، موضوع پر مسح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے موضع طہارت کاملہ پر پہنے ہوں۔ کیا مانا؟ آپ نے مکمل وضو کیا ہو جس میں پاؤں بھی دھوئے ہوں، اس کے بعد آپ موزے پہنے، بعد میں آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹنے کے بعد جب آپ وضو کریں گے تب آپ ان موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے بغیر مکمل وضو کیے ہوئے موزے پہنے پھر ان موضوع پر مسح کیا تو اس طرح مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، اس شخص کی نماز نہیں ہوئی اگر اس نے اس طرح وضو پر مسح کر کے نماز پڑھی ہے۔ صحیح بخاری میں، اور آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال پر مستقل ایک دلیل صحیح بخاری میں حدیث نمبر 206 موجود ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمانا چاہا تو میں نے آپ کے موزے اتارنے کے لیے آگے بڑھا کہ میں آپ کے موزے اتاروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعہما، موزے مت اتارو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے جو موزے پہنے ہیں یہ میں نے موزے پاکی کی حالت میں پہنے ہیں، یعنی میں نے وضو کیا ہے اور وضو کر کے موزے پہنے ہیں۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ موزے کامل وضو کر کے پہنے جاتے ہیں، بغیر وضو کے موزے پہن لے پھر ان پر مسح کرے، اس طرح مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ شاہد اقبال صاحب آپ آزاد کشمیر سے سوال کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میراث کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ ہمارے ہاں ایک بیوہ عورت کی وفات ہوئی ہے، اس کے وارثوں میں ایک بیٹا، ایک بیٹی، ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ اس عورت کے والدین عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، اس عورت کو یہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ دیکھیے، اس عورت کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ بیٹا موجود ہے اس لیے اس کے بھائی اور بہن یہ تو وراثت سے محروم ہوں گے، بھائی اور بہن کو اس عورت کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے وارثوں میں صرف دو، لڑکا اور لڑکی، بس انہی کو وراثت ملے گی، اور ان کو وراثت جو ملے گی اس کا طریقہ کار قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اولاد کے متعلق یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میراث تقسیم ہو تو لڑکی کے حصے کا ڈبل لڑکے کو دیا جائے، یعنی میراث کے 2 حصے لڑکے کو اور 1 حصہ لڑکی کو دیا جائے۔ تو آپ نے جو صورتحال لکھی ہے اس میں میراث کے 3 حصے کر لیے جائیں، جتنا ان کا ترکہ ہے، جتنا ان کا مال جائیداد ہے، 3 حصے کر لیے جائیں، 2 حصے لڑکے کو دے دیے جائیں اور 1 حصہ لڑکی کو دے دیا جائے تو شرعاً درست ہو جائے گا۔ حبیبہ صاحبہ انڈیا سے سوال کرتی ہیں کہ ایام کی حالت میں عورت نماز اور روزہ نہیں رکھتی، ایام سے فراغت کے بعد روزہ کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی، ایسا کیوں ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 335 میں حضرت معاذہ ادویہ رحمہ اللہ آپ کا ایک سوال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک سوال کیا، آپ نے کہا کہ اماں جان مجھے یہ بات بتائیں، عورت ایام کی حالت میں جب ہوتی ہے نہ نماز پڑھتی نہ روزہ، بعد میں نماز کی تو قضا نہیں کرتی، روزہ کی قضا کرتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ سوال معاذہ ادویہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بڑا پیارا جواب دیا، فرماتی ہیں کہ جب ہم حضور علیہ السلام کے دور میں تھیں، آپ علیہ السلام کے دور میں یہ عارضہ جب ہمیں لاحق ہوتا تھا تو ہمیں حکم تھا کہ ہم روزہ کی تو قضا کریں لیکن نماز کی قضا نہ کریں، اس لیے یہ حکم ہے۔ اس روایت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بتانا چاہتی ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ کس عبادت کی قضا کریں اور کس کی نہ کریں، بس حکم شرعی ہے، ہمارے ذمہ حکم شرعی کو ماننا ہے۔ تو ہماری بہن نے جو سوال کیا، بس ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے ان ایام کی جو روزے ہیں ان کو قضا کرنے کا حکم دیا ہے تو قضا کریں گے، اور نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا تو نماز کی قضا نہیں ہوگی۔ تو شرعی حکم جو بھی ہو بس ہمیں سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس حکم کو مان لینا چاہیے۔ باقی بعض علماء نے ایک وجہ بھی بیان فرمائی ہے اور وہ وجہ بڑی معقول ہے، تو اس کو بھی ہم عرض کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، روزہ
1 سال کے بعد آتا ہے، اور صرف وہ 30 دن ہوتے ہیں، اور اس میں بھی عورت نے جو قضا کرنے ہیں وہ 5 7 بس 10 یہاں تک اتنے روزے ہیں، اس سے زائد نہیں۔ تو روزوں کی تعداد چونکہ پورے سال میں بہت کم ہوتی ہے، اس لیے اس کی قضا میں بڑی آسانی ہے۔ اور جہاں تک نماز کی بات ہے تو ہر مہینے میں 5 7 10 5 7 10 اتنے ایام کی اگر وہ اس عورت کے ذمہ قضا کو لاگو کر دیا جائے تو عورت پر ایک قسم کا حرج ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ جس طرح دیگر معاملات میں نرمی کرتی ہے تو عورت پر ان ایام میں بھی شریعت مطہرہ نے نرمی کی ہے کہ جو بقدر سہولت وہ ادا کر سکتی ہے، یعنی روزہ اس کی تو قضا ہے، اور جس میں ادائیگی تھوڑی سی مشکل ہے تو عورت سے اس ادائیگی یعنی نمازوں کی قضا کو معاف کر دیا۔ تو یہ ایک عقلی وجہ ہے جو علماء نے بیان کیا، بہت عمدہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال بہتر وہی ہے کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے ہمیں سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسے مان لینا چاہیے۔ جن کی قضا ہے عبادات کی ان کی قضا ہے، اور جن کی قضا ذمہ میں نہیں ڈالی ان کی قضا نہ کی جائے۔ شبیر علی حیدری صاحب تلا گنگ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک برتن میں سرسوں کا تیل پڑا تھا، اس میں ناپاک چیز گر گئی، اب اسے کس طرح پاک کیا جائے؟ آپ اس تیل میں جو ناپاک چیز گری ہے پہلے تو وہ چیز دور کر لیں۔ باقی تیل کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا تیل تھا، مثلا 5 کلو تیل ہے تو اس میں 5 کلو پانی ڈال دیں، پانی ڈال کے اچھی طرح اسے ہلا لیں۔ جب آپ اسے ہلا چکیں گے تو اس کو آپ نے رکھ دینا ہے، تیل نتھر کر اوپر آ جائے گا اور پانی نیچے آ جائے گا۔ اب پانی کو کسی ذریعے سے نکال دیں یا تیل کو الگ نتھار دیں، پھر اس تیل کو دوبارہ برتن میں ڈال کر اتنا پانی پھر ڈالیں۔ اس طرح 3 مرتبہ آپ نے اس تیل کے ساتھ اس پانی کو ملا کر اچھی طرح ہلا کر چھوڑتے رہنا ہے، اور پھر پانی سے اس تیل کو نتھار لینا ہے۔ یوں 3 مرتبہ کرنے سے یہ تیل پاک ہو جائے گا۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز اہل سنت والجماعت اور ہماری احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔